अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। सियासी हलचल जो है वो चल रही है, रिमके चल रही है, अभी उस तरह से नहीं जिस तरह से पिछले दिनों थी, लेकिन बहरहाल सियासत में जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि मुखालफिन की जानब से भी और जो खान साहब के साथ शायद साथ हैं वो भी शायद ये चाह रहे हैं कि खान साहब जो है वो पार्लियामेंट में वापस आएँ। चौधरी शुजात साहब की अगर बात करें, सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है जी उन्होंने कहा कि इमरान खान असेंबली में वापस आएँ और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इस चीज़ पर उन्होंने जो है वो मस्बत रवैया अपनाया है। इसके अलावा गड़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आखिरी वार्निंग उन्होंने दी है जी कि पार्लियामेंट में वापस आ जाए, नहीं तो आपके साथ जो होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और भी काफ़ी बातें जो हैं दोनों साहिबान ने की हैं। बहरहाल हम इन तमाम सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म ने अलीम खान साहब को बुलाया है, इसके पीछे क्या कहानी है ये भी बुखारी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस किस्म की मुलाकात है और क्या चीज़ जो है वो नून लीग ऑफर कर सकती है। अता तार साहब ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब में सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है, नंबर गेम जो है वो बड़ी दिलचस्प है। किस तरीके से दिलचस्प है, क्या कहना चाह रहे हैं अता तार साहब, किस तरफ इशारे दे रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। 27 दिसंबर है जी आज, 27 दिसंबर 2007 यकीनन इस दिन को नहीं भूला जा सकता। मोहतरमा को हमसे बिछड़े मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 15 बरस बीत गए हैं। 27 दिसंबर 2007 को उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। इस पर भी हम जो है वो तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी अस्सलाम, आप बताएं, आप कैसी हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। ठंड क्या कह रही है? ठंड इसको कहते हैं बाइटिंग कोल्ड है जी। बाइटिंग कोल्ड। और मेरा जो ओवरकोट है वो आपको बता रहा है कि लाहौर में ठंड जो है वो काफी पड़ रही है। अच्छा, जब आप दाखिल हो रही थी दफ्तर में, मैं देख रहा था आपके ऊपर भी थोड़ा सा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वो मौसम की तबाहकारियां तो अभी और चलेंगी। देखें अमेरिका में क्या हो रहा है, देखा आपने वहाँ? अमेरिका जैसे मॉडर्न मुल्क के अंदर 66 से ज़्यादा को 70 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और लाइफ इज एट ए स्टैंड स्टिल, जाम हो गई है जिंदगी। एनीवे भाई साहब, अब ये सबकी ख्वाहिशें हैं, मासूम सी ख्वाहिश है, कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। चाह रहे हैं चौधरी शुजात साहब भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी, फिर पीडीएम के लोग भी बारहा कहते रहे हैं खान साहब को कि खान साहब वापसी कर लें, बेहतरी इसी में है, बैठ कर बात करें, पार्लियामेंट के अंदर मसले हल करें। तो आपको होता नजर आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों हजरात बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। यानी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ठगी छुपी उन्होंने रहने दी है। इसके ऊपर तफसील से ज़रा बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा पंजाब का सिनारियो हम देख लेते हैं क्या है। एक अहम डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली ये है कि जी वहाँ पर जो नंबर गेम है वो इट कीप्स ऑन वेरिंग। कभी लगता है कि ये शायद पीडीएम वालों ने कुछ इंतजाम कर लिया है, कभी लगता नहीं खान साहब का पलड़ा अभी भी भारी है। और कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं साइड ट्रैक्स पर जिसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अलीम खान की मुलाकात हो रही है, उसको बुला लिया है वज़ीर आज़म साहब ने। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। जब हम अलीम खान का नाम लेते हैं तो फिर फ़ौरन साथ ही जहांगीर तरीन का नाम भी आता है ज़हन में। और ये दोनों पंजाब और सदर्न पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत इफेक्टिव रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में अलीम खान ने बहुत काम किया पीटीआई के लिए, कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। और जनूबी पंजाब में जो पंजाब के सूबे के नाम पर भर भर के जहाज़ लेके आए थे, अगर आपको याद हो, तो जहांगीर तरीन का भी बहुत रोल है। और इन दोनों का पंजाब और सदर्न पंजाब जो है उसकी सियासत पर बहुत गहरा असर है। तो ये मुलाकात इसलिए भी हो सकती है कि उनको रीएक्टिवेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रीएक्टिवेट मकसद हो सकता है या फिर आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब के पास कुछ ऑफर करने के लिए भी है? देखें, बिल्कुल आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। आपने जिस अंदाज से कहा मुझे उससे अंदाज़ा हो गया। वो ये कि ऑब्वियसली अगर इस वक्त वो हमजा शहबाज को रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट टू बी चीफ मिनिस्टर बदलते हालात में, तो अलीम खान कुड बी वन सीरियस ऑप्शन। अच्छा, और ये तो हमारे इल्म में है कि अलीम खान साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश है चीफ मिनिस्टरशिप। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि जो खान साहब हैं उनका ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ वो जर्नलों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जनरल बाजवा के साथ, लेकिन वो बख्श किसी को भी नहीं रहे। आप ये देखिए कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी और बनाई थी वो अमेरिकन CIA ने। उसमें उन्होंने 10 टॉप एजेंसीज का जिक्र किया था, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और एक्सेप्ट किया था कि ISI इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल। ये बाकायदा रिसर्च के बाद ये था। 66 कंट्रीज में वो कहते हैं ISI ऑपरेशन चलाती है और कामयाबी से चलाती है। एक ऐसी एजेंसी जिसका इंटरनेशनल स्टेचर ये हो, उसको ज़रा खान साहब देखें किस काम से लगाना चाह रहे हैं कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना डॉलरों की, ये रोकें आप और आगे लॉ एंड ऑर्डर सड़कों के ऊपर ठीक करें आप।
یہ کوئی ذی شعور شخص جو اس ملک کا 4 سال پونے 4 سال پرائم منسٹر رہا ہو، آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بڑھ مارے گا؟ یہ بالکل بڑھ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں، جس کو یہ بھی ادراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، میں یہی دعا کر سکتا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ہر روز مل رہے ہیں، سینئر جرنلسٹوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ان کی میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں جو ان کی پچھلے دن کہی ہوئی بات کی نگیشن ہے. ایک تسلسل کے ساتھ آپ میری بات سے شاید متفق ہوں گی کہ وہ آج کچھ اور کل کچھ کہہ رہے ہیں. اس سے ان کی ایز اے پولیٹیکل لیڈر کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت لارج ایکسٹینٹ تک کمپرومائز ہو رہی ہے. اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر یا اتنی فالوئنگ کا لیڈر جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس کے 4 دن کی باتوں میں کوئی کوہیشن نہ ہو. پہلے کچھ کہا ہو پھر کچھ کہا وغیرہ وغیرہ، بے پناہ مثالیں میں آپ کو اس کی دے سکتا ہوں جس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو فی الحال جو مدعا زیر غور ہے وہ استعفوں کا معاملہ ہے نا کہ پی ٹی آئی. میں استعفوں پر آ رہا تھا، ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کر دوں. خان صاحب نے یہ جو ویڈیوز اور آڈیوز کا چکر چل رہا ہے جو کسی طرح بھی اپریشیبل نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ بہت بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کی منطق بڑی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لوگوں کے رازوں کی پردہ داری کریں، اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شک ان پر نہیں باقی سب پر لاگو ہے. خود انہوں نے چور چور، ڈاکو رانی، ڈاکو ڈاکو کہہ کے جو لوگوں کا تمسخر اڑایا ہے وہ ٹھیک تھا. اس پر قرآن آیت کا اطلاق ان کے نزدیک نہیں ہے. لیکن ان کو چٹکی کٹی ہے تھوڑی سی تو پھر ان کو قرآن آیت یاد آ گئی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی حیرت ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا تو اسلام کے خلاف ہے، لیکن جو اس کے کریکٹر ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات کہیں نہ کہیں سے جا پہنچے گی. آ جاتا ہوں آپ کی بات پہ. توڑ جوڑ، یس، یہ سیاست کا حصہ ہے. اور چودھری شجاعت ایک ویٹرن پولیٹیشین ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انٹرم منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چودھری برادران کی فیملی جو ہے اس کی 70 سالہ سیاسی تاریخ ہے. تو میں ذاتی طور پر بھی اور میرے خیال سے بہت سارے ہمارے میڈیا کے ساتھی یہ مانتے ہیں کہ ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کی انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس از بیٹر دین مینی. وہ خان صاحب کو کچھ مشورے دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بس کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اگر ہم متحد نہیں ہوں گے IMF آپ کو کچھ نہیں دے گا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں، بڑی لاجیکل باتیں، اور میرے خیال میں اس اسٹیچر کے اور اس ایج کے آدمی سے اس وقت یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہاں سے آنی یہ بات بنتی تھی اور بڑی مناسب بات. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو میں نے اور آپ نے کل بات کی تھی کہ اگر ہم ملک کو کرپٹ ملک کہیں گے، اگر ہم اس کے سیاستدانوں کو ڈاکو ڈکیت چور کہیں گے، اگر ہم گراس روٹ لیول پر کہیں گے کہ کوئی گورننس نہیں ہے، تو مجھے بتائیں IMF یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ عالمی جو ہے وہ آپ کو کیوں کچھ دے گا؟ وائی ول اٹ ٹرسٹ یو؟ تو یہ انٹرسٹ ضرور ملک کا مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس بات سے کتنا خوفناک نقصان ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کو اس میں اور آپ عرض ہی کر سکتے ہیں اس پروگرام کی وسعت سے کہ خان صاحب ایسی بات جس سے ملک کا نقصان ہو کا حصے دار نہ بنے. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کی کوشش ہے، ہماری دعا ہے کہ اگر آپ کو چانس ملے دوبارہ آپ دوبارہ بھی بنے، جس کا کہ امکان بہت اس لیے کم ہے کہ وہ جو ان کو لے کے آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کر چھوڑی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، اس کا بھی کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا. اور فوج ہو، پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں وہ پیٹی بند بھائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ پولیس والے کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، اسی طرح فوج میں بھی اگر دل میں کہیں میل آ جائے تو پھر وہ گراس روٹ لیول تک جاتی ہے. یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، ایک سابقہ فوجی بھائی ہمارے ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا اس نے بھی تصدیق کی اس بات کی کہ اس کی معافی نہیں ملتی ہے. جی شجاعت صاحب جو ہیں وہ جو 2 اہم باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں خان صاحب، آپ ایک تو پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، کیونکہ وہ مناسب فورم ہے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرنے کا. آپ کے پاس لیجیٹیمیسی آ جاتی ہے، آپ کے پاس ایک لیگل سٹیچر آ جاتا ہے کہ آپ جو مرضی بیٹھ کے وہاں بات کریں. اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے آپ کے پاس بے پناہ تعداد ہے MNAs کی. آپ کی دوسری اسمبلیوں میں پنجاب اور KPA میں آپ کی حکومت ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا پریشر گروپ آپ بذات خود ہیں. بجائے اس کو استعمال کرنے کے آپ باہر بیٹھ کے گالم گلوچ کریں گے یا لوگوں کے بارے میں جو آپ کے دل میں آئے گا کہیں گے، تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. لیکن بھائی صاحب یہ جو استدعا ہے یہ مان لی جائے گی؟ وہاں تو اسمبلیاں چھوڑنے پہ تلے بیٹھے ہیں پنجاب اور KP کے، یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاق میں واپس آ جائیں، تو کوئی سمجھ آئے گی ان کو یہ بات؟
یہ بات بھی آپ نے بہت مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب واقعی اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے ہیں, ہاں سب سے اور بڑا اگر خان سوال صاحب چاہتے ہیں تو کیا ان کے لوگ جو ہیں, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑنا؟ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور میں نے اور آپ نے پروگرام سے پہلے بیٹھ کے اتفاق بھی کیا تھا, کہ نہ ہی تو نون لیگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, کاف لیگ تو بالکل نہیں چاہتے, بیکاز وہ ٹوٹ جائے گی تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. کے پی کے لوگ بھی نہیں چاہتے. جس وجہ سے خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا تھا اس کو دفن کر دیا ہے, پہلے تو حکومت نے اور پھر اس کے بعد فائنلی رانا ثناء اللہ نے. وہ یہ کہ اگر خیال یہ تھا خان صاحب کا کہ اگر ہم 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں گے, میرے اتنے بندوں نے قومی اسمبلی سے پہلے ہی ریزائن کیا ہوا ہے, تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے یہ کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ ارلی کال کر لیے جائیں. اس کو پہلے حکومت نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے فائنلی اوپن ورڈز میں یہ کہا کہ آپ یہ اسمبلیاں توڑیں, ہم یہاں بائی الیکشن کروا دیں گے لیکن جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. یہ پوزیشن اب دونوں طرف سے کلیئر ہے. خان صاحب کے پاس آپشنز ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہے ہیں, بڑھ نہیں رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے, اور بلاول بھٹو نے بھی اس کی بات بڑی تفصیل سے کریں گے, اس نے بھی کہا ہے کہ صحیح فورم آپ کا یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں اپنی جگہ سنبھال لیں. آپ کے ساتھ ابھی بھی 123 سے زیادہ ایم این ایز ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے تو ہاتھ اولا رکھا ہے نا, انہوں نے وارننگ دے کے کہا ہے. ہاں انہوں نے وارننگ دی, لیکن وہ ذرا بلاول صاحب کا ہاتھ کافی سخت ہے. انہوں نے موقع تو جس موقع کی مناسبت سے وہ بولے ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ بھی بہت ہی قابل غور بھی ہے, اور میرے خیال سے ون شوڈ ہیڈ ٹو اٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری ایک لیگیسی ہے, ہم نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ جنگ جیتی ہوئی ہے. میرے ایوب کے خلاف لڑی تھی, میری ماں نے ضیاء الحق کے خلاف لڑی تھی, میرے باپ نے مشرف کے خلاف لڑی تھی, اور میں جو ہے تمہارے خلاف لڑ رہا ہوں. تو وہ اس کو بھی ایک وہ اسی صف میں کھڑا کرتی ہے. اسی صف میں کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے 2 باتیں اور بھی کہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کشمیر کے بارے میں کرمنل خاموشی اختیار کی. ہم نے کل تو بہت کمپلیمنٹ پے کیا تھا خان صاحب کو, کیونکہ تقریر بڑی مشہور اور بڑی تاریخ ساز تھی, اور تھی بالکل, ہم نے تو کل اقرار کیا اس کا, لیکن اس کے بعد فالو اپ جو ہے وہ بہت پور رہا. اس نے کہا کہ آپ نے تو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے, اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ نہیں کہا. میں نے امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بیٹھ کے اور ڈپلومیٹک فورم پہ بیٹھ کے مودی کو ٹیررسٹ کہا. یاد ہے نا اس کا جملہ, اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات از پرائم منسٹر آف انڈیا. اور اس نے امریکی قیادت کو بھی یہ یاد دلایا, یہ وہی پرائم منسٹر ہے نا انڈیا کا جس کا داخلہ آپ نے بند کیا ہوا تھا. وہ خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر ہم ڈکٹیٹروں سے لڑ سکتے ہیں تو ہم آپ سے بھی لڑ لیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں, چاہے آپ فوج کے لاڈلے تھے, چاہے آپ وہ عدلیہ کے لاڈلے تھے, ابھی تک آپ نے جیل کی ہوا کھائی نہیں ہے. اور جنرلی معاف کیجیے گا, جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے جو جیل سے ہو کے نہ آئے. تو اگر یہ مقدمات جو آپ کے اوپر قائم ہیں, اور جس سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں, اگر اس میں آپ کو سزا ہوئی تو لگ جائے گا پتہ. یہ بات درست ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ میں نے بریک لینا ہے, اور بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بات if it is coming from بلاول, جس کے والدہ بھی اور والد بھی جیل کی کتنی لمبی ہوائیں کھا چکے ہیں, اور ان کا پورا ایک ایکسپیرینس ہے. اور جیسا کہ بخاری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ سیاستدان تب تک صحیح طریقے سے وہ کندن بنتا نہیں ہے جب تک وہ جیل کی ہوا جو ہے وہ کھا کے نہیں آتا ہے, یا اس کو سیاستدان یہاں پر مانا نہیں جاتا. تو خان صاحب کے ساتھ ابھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب اب وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جوڑیں گے. بڑے نامناسب وقت پر مجھے جو ہے وہ بریک لینا پڑ گیا, آپ شاید کچھ فرما رہے تھے. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ بلاول کی جو سپیچ ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے اکٹھے سنی ہے, اس میں مجھے پہلی دفعہ یہ ریفلیکشن نظر آیا کہ وہ اب میچور ہوتے جا رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ یہ تقریب تو خیر اس کو نہیں, جو اینیورسری کی جو تقریبات ہوتی تھی اس میں والد صاحب ان کے ہوتے تھے, حسن زرداری صاحب, اور یہ کبھی کبھی ساتھ
ان کے ہوتے تھے. اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ سارا انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ آصف زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا وہ یہ آپ کو پتہ ہے مشن لاہور پہ وہ لاہور کے چکر بھی لگا رہے ہیں. اور ویسے بھی بخاری صاحب میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں سیاسی طور پر بلاول صاحب کو سونپ چکے ہیں. ہاں میرے خیال سے یہ شفٹنگ کا جو پروسیس ہے نا, یہ لیکن ہی از آلویز ایٹ ہز بیک. یس دیکھیے انہوں نے پہلے تو نظام کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ نظام جو عوام کو کچھ نہ دیتا ہو, چاہے جتنا بھی اچھا ہو, چاہے اس کے جتنے بھی گن ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس وقت کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور میرے خیال سے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ مسائل موجود ہیں اور مسائل بڑے تکڑے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا. تو وہ جو ایک تاثر دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا, کہ جو ہی رجیم چینج ہوگی اس سے اگلے دن کے بعد بس سارا پاکستان میں سب اچھا ہو جائے گا, وہ نہ ہونا تھا. دانشمند لوگ جو تھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری لڑائی کم نہیں ہوئی ہے اور بڑھ گئی. ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا انہوں نے کہ یہ کلیکشن کریں ٹیکس کی, آپ یہ لیویز جو آپ نے کہا تھا پیٹرول پہ لگائیں گے, کمپلیٹ کریں اس کو. تو اٹس اے سیریس تھریٹ. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا پشیمان لگ رہے ہیں. اچھا, تو آل از ناٹ ویل ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اگر پریشان ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ سچویشن نہیں. دیکھیے 2 چیزیں انہوں نے کہا تھا میں فوری طور پہ کروں گا. پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی, ڈالر جو ہے اس کی اڑان رک جائے گی. یہ نہیں ہوا. پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی ہے ضرور انہوں نے, لیکن ڈالر قابو سے باہر ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مندی کا رجحان کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ ہو رہا ہے. آج خدا کا شکر ہے کہ 500 پوائنٹ اوپر آئی ہے وہ, لیکن یہ سب اچھا نہیں ہے. گیس کی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے اور ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس موسم میں ہونا, گیس کی جو کہ لائف لائن ہے. اور دیکھیں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موسم میں کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے پیچھے یقیناً کچھ ریزنز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا. دیکھیں جواز جو بھی ہو, عام آدمی کے لیے اگر اس کی زندگی آسان نہیں ہو رہی ہے, قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے, تو حکومت چاہے عمران خان کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف آ جائیں, تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو اسے گیج کرنا ہے ان ٹرم آف ہاؤ ایزی دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی. تو اس اعتبار سے تو پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بلاول زرداری صاحب کی. انہوں نے 2-3 اشارے جو ہیں جو دیے ہیں وہ میرے خیال سے قابل غور ہیں. ایک تو وہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری شہزاد صاحب کی طرح سے کہ عمران صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کے قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں, کیونکہ اگر آپ وہاں واپس نہیں آتے ہیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. جو پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک اضافہ اور میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نمبر گیم بہت مسٹیریس ہے. یہ بات کا ادراک ان کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم پی اے غائب ہیں. جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26 کا فگر ہم نے دیا تھا, کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے ہیں. صحیح, آپ اسے مسٹیریس کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب دلچسپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی دلچسپ مسٹیریس میں صرف ایکسپریشن کا فرق ہے کہ ہم مطمئن ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو مطمئن ہونا چاہیے, چونکہ نمبر گیم ان کے ساتھ ہے. اگر پرویز الہی صاحب صدق دل سے ان کے ساتھ ہیں 10 ووٹوں کے ساتھ, تو وہ 187 تو ان کے پاس موجود ہیں. بلکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ پہلے آ جاتی تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ٹو شو سچ نمبر. ان کے پاس بھی یہ صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے. تو یہ صرف فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب جائیں اور وہاں ووٹ پورے نہ ہوں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ایمپس آئے گا وہ کیسے حل ہوگا, دیٹ از اینی باڈیز گیس. صحیح. اچھا بخاری صاحب, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے میرے خیال میں اگر وہ درست نہیں ہوتی, اور خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے, آپ نے کہا کہ 3 ہفتوں کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے, باہر سے پیسے آتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں, پھر یہاں پر ٹیکسز اگر نہیں لگائے جاتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو کیا ہم واقعی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ پولیٹیکل بحث تو میرے خیال میں شاید ایک طرف رہ جائے گی اگر ہم اس مصیبت میں گھر گئے یا پھنس گئے. دیکھیں اس کو 2 طرح سے کہا جا سکتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, گلاس آدھا خالی ہے. ہم اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں مان لیتا ہوں, لیکن ہم ہیں ڈیفالٹ کے بہت قریب.
پہلے یہ خطرہ ایک بار ٹل گیا تھا, ابھی ہم دوبارہ اس ڈینجر زون دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈیکل ویزیبل تبدیلی, جس سے میں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں یار اللہ خیر کرسی, اب ایسے حالات, ایسا ابھی نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی جو ہے وہ باقی ہے. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں, عطا تارڑ از اے فیکٹر ان پنجاب. دو امپورٹنٹ لوگ ہیں, عطا تارڑ اس لیے کہ وہ اسپوکس پرسن ہے, جب وہ فیکٹر بنے تھے بڑا ریپڈلی وہ بنے تھے ایک دم سے. ملک احمد خان, جس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ دونوں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ گیم خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس کیا وجہ ہے؟ اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ از اٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا پھر جنوینلی اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ سیاستدان تو دیتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل درفنتنیاں چھوڑتی رہے, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. درفنتنی از ویری انٹرسٹنگ ورڈ, دیٹس اے بز ورڈ, دیٹس اے بز ورڈ. تو ایک تو یقینی طور پہ پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویزیبل ڈویژن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی پارٹی میں. اچھا, تو یہ تو لوگ توقع کر رہے ہیں نا کہ 25 سے 26 آدمی غائب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دھڑے نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ جناب ہم فارورڈ بلاک ہیں یا ہم جی یہ گروپ ہے اتنے لوگوں کا, ہم تو جی ووٹ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ اسی دن ہی ہوگا جس دن ووٹنگ. میرے خیال سے یہ اتنا, جس کو میں نے لفظ مسٹیریس استعمال کیا تھا, یہ پتہ چلے گا اسی دن جس دن اسمبلی کی چھت کے نیچے یہ کڑماس مچے گا. یعنی یہ میچ لاسٹ بال تک جائے گا. یہ لاسٹ بال تک میچ جائے گا. ہے یہ T20, یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے. T20 کی طرف سے جس دن بھی میچ شروع ہوگا اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا. اور میرے خیال سے اس کے لیے جو یہ علیم خان کی ملاقات کا آپ نے تذکرہ کیا, اور کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہو رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. علیم خان بھی جو ہے وہ نمبرز میں ایڈیشن کا باعث بن سکتے ہیں یا کچھ نمبرز. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے عرض کیا کہ علیم خان, جہانگیر ترین, یہ دو بڑے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز پی ٹی آئی کے اندر ان کے رہے ہیں پنجاب میں, ان کی ایگزسٹنس سے رکھتے ہیں. اس لیے کہ علیم خان صاحب پہلے دن سے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے, اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو بھلا ہو شاہ محمود قریشی صاحب کا جنہوں نے ان کی دال نہیں گلنے دی. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دس, جو ایک اور بات کرنی ہے وہ ہے استعفوں کے حوالے سے. ایک کڑماس جو نیشنل اسمبلی میں مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی تاریخ دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں یا اسپیکر نہیں ہوگا یا ہاؤس نہیں ہوگا, یعنی یا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا یا اسپیکر صاحب نہیں ہوں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے 127 بندے ایک دم سے اسپیکر کے سامنے جائیں اور کہیں ہم نے ریزائن کر دیا ہے, ہو گئی تصدیق جی, السلام علیکم. یہ تو نہیں ہونے والا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروسیجر کے خلاف ہے, یہ قومی اسمبلی کے رولز اینڈ بزنس کے خلاف ہے. ایک تو پروسیجر کے خلاف ہے, دوسرا بہت سارے اراکین کی منشا کے بھی تو خلاف ہے نا بخاری صاحب, جو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب اب ان سے ورچوئل لنک کے اوپر خطاب بھی کرنے والے ہیں کہ خدا کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا بڑی سکی ہو رہی ہے obviously. نہیں, اسپیکر صاحب اس کو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے MNAs کے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیجیے. میں کہتا ہوں اگر 5 بھی آدمی ہیں تو بڑی سکی کی بات ہے. اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک قوت کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے کے باہر بیٹھی. تو بخاری صاحب یہ تو بڑا غلط امپریشن ہے نا جو کہ بنتا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ لیتے ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, چاہے وہ وفاق ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے KP ہے, کہیں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. خان صاحب کے فیصلوں سے اختلاف ہی ہے ان کا. دیکھیں ابھی تک تو یہ صورتحال پروپیگنڈا میں ہے, اس کا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ٹیسٹ ہوگا جس دن پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی, ٹیسٹ ہوگا جس دن سارے لوگ استعفے کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے. تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کی پارٹی ڈسرے کا شکار ہے یا ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ سب کچھ گراؤنڈ کے اوپر ثابت ہونا ہے, جس طرح ہم نے ابھی کہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, اس نے کہا جی کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا. تو یہ مٹھی جس دن کھلے گی اسی دن ہم کسی نتیجے پر پہنچ ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جی. بریک بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 27 دسمبر کا آج دن ہے اور 27 دسمبر 2007 کا دن یقیناً پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. ایک دل دہلا دینے والا ایک افسوسناک دن. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 15 برس بیت گئے ہیں. لیکن وہی ہے نا کہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. آج تک المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا دور بھی گزرا لیکن محترمہ کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے. بحث تو بہت ہوتی ہے, بات تو بہت ہوتی ہے اس بارے میں, لیکن کیا کیا جائے کہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس کا سامنے نہیں آتا ہے. ایک تقریب کا انعقاد جیسا کہ ہر سال کیا جاتا ہے محترمہ شہید کی جو ہے وہ برسی کے اوپر گڑی خدا بخش میں کیا گیا. بلاول صاحب نے وہاں پر بات بھی کی ہے اور جو ہے وہ کافی لمبا خطاب, کافی لوگوں کی شرکت جو ہے وہ وہاں پر ہوئی. لیکن بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو یہ تلخ حقیقت بھی ہمیں ضرور یاد دلاتا ہے کہ محترمہ شہید کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے ہیں. 27 دسمبر 2007. بخاری صاحب کیا کہیے گا؟ یقینی طور پہ یہ ایک ناقابل فراموش دن ہے اور میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جس نے یہ دن پورا آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس دن کی جو تباہکاریاں ہیں ان کا آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. بخاری صاحب ایک بہت بڑا خلا ہے. بے نظیر بھٹو آج سیاست میں نہیں ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنرل مشرف اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ لیاقت باغ میں تقریر کے لیے نہ جائیں. جو شخص یہ بات کہہ رہا ہو اس کو اس کا قاتل کہنا کس حد تک جائز یا صحیح ہے یہ تو میں نہیں جانتا, کیونکہ حقائق جب تک سامنے نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا. لیکن ان کو انفارم کیا گیا تھا. میں یہاں یہ بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خاتون اتنی دلیر تھی کہ اس کے باوجود بھی اس نے کہا نہیں, میں نے تقریر کرنے کا کہا ہوا تو میں جاؤں گی چاہے میں اپنی جان سے چلی جاؤں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ضیاءاللہ کے دور میں جب وہ سیلف ایگزائل میں تھی یا فورسڈ ایگزائل میں تھی تو جب وہ واپس آئی تھی 10 اپریل 1986 کو, وہ منظر لاہور نے دوبارہ نہیں دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جلوس کا ٹیل اینڈ جو ہے وہ بھی ایئرپورٹ پر تھا اور وہ خود مینار پاکستان پہنچی ہوئی تھی. اندازہ آپ خود کر لیں. اور اس کے بارے میں ڈھنگ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ واز این اوشن آف ہیومن ہیڈس. تو ایک تو یہ ایک طرح کا کمپلیمنٹ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں اپنے باپ کی طرح ان کی بھی بہت پذیرائی تھی. ان کے بارے میں 2-3 باتیں تو بہت ہی یونیک ہیں. ایک تو یہ کہ شی واز دا فرسٹ ایور وومن پرائم منسٹر آف مسلم ورلڈ. اس سے پہلے گولڈا مائر کی وومن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا سمبل تھی محترمہ. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اس سے پہلے اندرا گاندھی, اس سے پہلے مدرا نائکے اور جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی ان کے نام ہمارے سامنے تھے, لیکن مسلم ورلڈ میں شی واز دا فرسٹ ون. تو ایک تو یہ اعزاز صرف ان کی ذات کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے انتہائی ڈیفیکلٹ ارینا میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر کمپرومائز نہیں کیا. جب وہ واپس آئیں تو لوگوں نے کہا یہ کہ یہ امریکہ سے ڈیل کر کے آئی ہیں, NRO لے کے آئی ہیں اور یہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دیں گی یا فریز کر دیں گی یا کیپ کر دیں گی. یہ 3 اصلاحات ہمیشہ سے استعمال ہوتی آئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جس ویژن کے ساتھ کام شروع کیا تھا وہ کاش اپنا مشن کام مکمل کر لیتی, لیکن ان کو اس سے پہلے یعنی ان کی جان لے لی گئی. 2 باتیں میں ان کے بارے میں اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے انٹرنیشنل ارینا میں. ساؤتھ یعنی کوریا میں گیا تھا ان کے ساتھ, امریکہ بھی میں ان کے ساتھ گیا تھا. ایک ان کا اسٹیچر تھا, ایک ان کا انٹرنیشنل افیئرز جو ہے اس کے اندر ایک مقام تھا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے کانسیپٹ پیپر پاکستان کی فارن پالیسی کا لکھا تھا. تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح سے ایک اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ پوری دنیا کی جو لیڈرشپ تھی وہ ریکگنائز کرتی تھی ان سے, ان کو ان کے مقام کے مطابق ٹریٹ کرتی تھی. تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو لیگیسی تھی بھٹو صاحب کی پارٹی کی, ان کے جوڈیشل مرڈر کے بعد اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک خاتون کی حیثیت سے انہوں نے اور ان کی والدہ نے, بیگم نصرت بھٹو کو اگر ہم اس وقت یاد نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی سوری, کیونکہ بھٹو صاحب جب جیل میں تھے ابھی انہیں پھانسی نہیں دی گئی تھی تو پارٹی کو ایک
مٹھی کی طرح بند رکھنا، ایک قوت کے طور پہ اس کو قائم رکھنا، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا. تو دونوں ماں بیٹی کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. بھائی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کیں، لیکن اب ان ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اتنی قداور شخصیت پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں، لیکن اس قدر قداور شخصیت پاکستان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، ان کا اگر اس طریقے سے جو ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے اور اس پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم پر. بالکل ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہرنے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، سمجھ میں بالکل نہیں آتی. یہ بات ٹھیک ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے. یونائٹڈ نیشنز تک نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر پاکستان کی مختلف ایجنسیوں نے بھی اس کی کیس بھی درج ہوئے، عدالتوں میں مقدمے بھی چل رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے. یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے. اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں حکومت وقت سے بھی اور لا انفورسر سے بھی اور عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کا اس طریقے سے بم کے ذریعے انہیں شہید کر دینا، اس کا کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملنا چاہیے. دس کین ناٹ گو انٹریسڈ، اٹ شوڈ ناٹ گو انٹریسڈ. میرے خیال سے اس پروگرام سے ہم یہی مطالبہ جو ہے اسے آج بھی دہرا رہے ہیں اور آئندہ بھی دہراتے رہیں گے کہ لیاقت علی خان کے مرڈر کی طرح سے جس طرح انہیں شہید کیا گیا تھا اور پھر وہ تمام نشانات مٹا دیے گئے تھے. بخاری صاحب لیکن سوال پھر وہی ہے نا کہ کس نے یقینی بنانا ہے. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت رہا اور ان سے زیادہ کس کو چاہنا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو قاتل ہیں وہ سامنے آئے اور ان کو سزا ملے، تب بھی نہیں ہو سکا. یہ تو پھر دیکھیے یہ بہت بڑی سیریس ایلیگیشن ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ان کی اپنی حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی 5 سال میں، تو پھر کسی دوسرے کو کیا الزام دیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ چاہے تو اسی کیس کو ری ایکٹیویٹ کرے، دوبارہ اس کی ہیئرنگ کریں، یا پھر سو موٹو ایکشن لے کے اس سے متعلق تمام شواہد اور تمام حقائق جو ہیں اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن قائم کر دے، تاکہ پیپلز پارٹی کے جو جیلے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کی بھی تشفی ہو سکے اور ایک عام پاکستانی یہ باور کر لے کہ اگر یہاں کسی کو شہید کیا جائے گا، اگر یہاں کسی کی پراسرار انداز سے ہلاکت ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کلپرٹ جو ہیں وہ کٹہرے میں نہ پہنچے اور کٹہرے میں پہنچ کے ان کو سزا نہ ہو. یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یہ ہماری عدلیہ کے لیے، ہمارے انویسٹیگیٹرز کے لیے، ہماری ہر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک، بہت شکریہ بخاری صاحب. اور یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ 15 برس آج بیت گئے، لیکن جتنے برس بھی بیت جائیں، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی جو پریزنس ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں مس کی جاتی رہے گی. اگر ہم ابھی بھی موجودہ سیاسی سیٹ اپ کو دیکھیں تو یقیناً بے نظیر بھٹو ہوتی تو یقیناً اس میں اور رنگ ہوتے یا کچھ اور طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی، تو یقیناً ان کی پریزنس جو ہے وہ ہمیشہ مس کی جاتی رہے گی. وومن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا سمبل، اور ان کی قربانیوں کو کسی طور بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جوار رحمت میں ان کو جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ